अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान पूरी दुनिया में जो एक ख़बर को लेके बड़ी एक सरासमगी का माहौल है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बीच है, वहाँ बोंडी के मकाम पर एक ज्यूस का फेस्टिवल चल रहा था। वहाँ पे फायरिंग हुई जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 15 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और बहुत सारे ज़ख्मी भी हुए। ये स्टोरी जो है पूरी दुनिया में फैल गई क्योंकि ज्यूस का फेस्टिवल था और जो फायरिंग करने वाला था नवीद अकरम और उसका बेटा साजिद अकरम। ये दो बताए जाते हैं और उसमें से एक हमलावर जो है वो मारा गया है और एक को गिरफ़्तार किया गया है। तो इसके हवाले से मैं एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहूँगा कि फौरी तौर पर जो लठ ब्रिगेड है सोशल मीडिया पे इंडियन और इज़राइल बैक्ड फॉल्स न्यूज़ प्रोपेगेशन के नेटवर्क्स मुतारिक हो गए और उन्होंने इसमें इस्लाम और पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश की। और अब चीज़ें सामने आ गई हैं कि नवीद अकरम का ताल्लुक बेसिकली इंडियन ओरिजिन से है, वो हिंदुस्तानी है। वो 98 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके आबाद हुआ, फिर उसके बच्चे की पैदाइश वहीं हुई। इटालियन एक खातून है, उससे उसने शादी की थी। तो वो नैरेटिव तो वहीं पे ख़त्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला ने भी इस बात को इंश्योर किया। लेकिन हमारा ये है कि हम एक वन वे ट्रैफिक में चल पड़ते हैं। जो हमला आवर था नवीद अकरम, अब उसका नाम भी मुसलमानों वाला है भी मुसलमान। इसको देख के तो इस वाक़े को इस्लाम से और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जो बचाने वाला है वो भी एक मुसलमान था, अहमद अल अहमद। वो भी एक मुसलमान है, ऑस्ट्रेलियन है, लबनानी ने याद है, लेकिन उसके बारे में किसी ने ज़िक्र नहीं किया इसमें कि बचाने वाला कौन है। बाकी लोगों को बचाया, अपनी जान पे खेल पे, अपने जिस्म पे उसने 2 गोलियां खाई, इस वक्त हॉस्पिटल में है। तो इट मीन्स आपका एक्शन बताता है कि आप असल मुसलमान कौन है। बहुत सारे ज़ायोनिस्ट, ज्यूज़, हिंदुत्वा के पैरोकार जब वो दहशत गर्दी करते हैं तो हम ये तो नहीं कहते कि पूरी हिंदू कम्युनिटी टेररिस्ट है। हम कहते हैं ये माइंड सेट है, ये एक्सट्रीमिज़म का, टेररिज्म की एक अपनी फ़िलॉसफी और आइडियालॉजी है। इसका कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजन जितने भी हैं पूरी दुनिया के अंदर, इस्लाम समेत, उनका सेंट्रल मोटिव जो है वो लव है, हारमनी है, टॉलरेंस है, पेशेंस है। तो दहशत गर्दी पहले ये तय कर लें कि ये कोई मज़हब नहीं है या मज़हब के मानने वालों की तालीमात नहीं है या उनके पेशवाओं की या उनके बानियान की ये टीचिंग्स या कोचिंग नहीं है, बल्कि ये एक माइंड सेट है जो फैनेटिसिज्म, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज़म, फिर टेररिज्म में कन्वर्ट होता है। और इसके मुख्तलिफ़ कॉजेज़ हैं, हमें कॉजेज़ पे भी जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें जहनी बीमारी, इसमें साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा की कैफियत भी होती है, इसमें इंतकाम भी होता है, इसमें फॉल्स जो आइडियाज़ होते हैं, इसमें ब्रेन वॉशिंग भी हो सकती है। डिफरेंट टैक्टिक्स हैं। सो देयर इज़ नो प्लेस फॉर टेररिज्म इन इस्लाम, इन एनी रिलीजन। मैं तो ये कहूँगा, तो इसका मज़हब से कोई लेना देना नहीं रखा जाए, बल्कि दहशत गर्दों के लिए इंटरनेशनली मैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कह चुका हूँ कि टेररिज्म को बाकायदा अलग से वीक आइडियालॉजी या बीमार जहनीत के तौर पर डील किया जाए, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े से हों, किसी भी ख़ित्ते से हों। इनकी सोच अलग है। दे आर द एनिमीज़ ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो इस हवाले से मैं इस्लाम का भी पर्सपेक्टिव आपके सामने रख दूँ जो कि हमारे सामने है। सूरह अल-बक़रा में ला इकरा फ़िद्दीन क़द तबय्यन ar-रुश्द मिनल गय, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। देयर इज़ नो कंपैलिशन इन रिलीजन। बेशक हिदायत गुमराही से वाज़े तौर पर मुमताज़ हो चुकी। सो देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन। यू कैन नॉट फोर्स एनी वन to accept his religion, his ideas or beliefs. Yeah, you can invite him through peaceful manners. ठीक है, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, विद विजडम। आप विजडम के ज़रिए, हिकमत के ज़रिए, मौइज़े हसना के ज़रिए अपनी तरफ बुला सकते हैं। वजादिलहुम बिल्लती, फिर उसके बाद डिबेट है। यानी इस्लाम में जो पैरामीटर्स दावा के भी रखे हैं, वो दावा इलल हक़ की तरफ, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, विजडम के तहत दीन की तरफ बुलाओ। ठीक है, विजडम बड़ी चीज़ है विजन के। वल मौइज़तिल हसना, अच्छे बयान, विद सॉफ्ट एंड पीसफुल मैनर्स। वजादिलहुम बिल्लती अहसन, फिर तीसरे पे है वो डिबेट के ज़रिए आप उनको आर्गूमेंट और दलील
کے ذریعے اس طرف لائیں. تو دیر از نو روم فار ریٹیلیشن اینڈ اگریشن وین یو آر انوائٹنگ سم ون ٹورڈز اسلام. اسلام کی دعوت تو ٹوٹل پیسفل ہے, وہ دعویٰ بیسڈ ہی آرگومنٹ پہ کرتی ہے, اس کے بیسک سورسز قرآن و سنت ہے, تو کسی پہ کمپلشن بالکل بھی جائز نہیں ہے. پھر سورہ آل عمران کی ورس نمبر 46 کے اندر 64 کے اندر کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ اے اہل کتاب تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے, کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. اہل کتاب یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں. تو ہماری بک جو قرآن مجید ہے وہ تو دعوت دیتی ہے کامن چیزوں پہ اکٹھے ہو کے پراسپیرٹی کے لیے, بیٹرمنٹ کے لیے, پیس اینڈ کو ایگزسٹنس کے لیے مل جل کے کام کریں. یہ تو اسلوب قرآن کا ہے. اور اس کے ماننے والا وہ کسی کو ان آرم سویلین کو, نان کمبیٹنٹ کو, ٹورسٹ کو, کسی کی سیکرٹ پلیس کو کیسے عملہ آور ہو سکتا ہے؟ تو جو اسلام کو مانتا ہے, جس کا ذہن صاف اور شفاف ہے, ایسا نہیں کر سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے جس کی ٹیررسٹ آئیڈیالوجی ہے, جیسے میں نے پہلے کہا. پھر وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ. سورہ انعام میں, اے مسلمانوں تم ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو. بتوں کو بھی گالی دینے کا منع کیا گیا ہے. یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں, پھر وہی لوگ جواباً جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں دشنام ترازی کرنے لگے. تو ریٹیلیشن میں وہ آپ کو برا کہیں گے, آپ کے رب کو. تو یہاں تک سافٹنس دیکھیں, لینینٹ اپروچ ہے اسلام کی وین یو آر ٹاکنگ ریگارڈنگ اسلامک ایٹریبیوٹس. پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی جو معاملات ہیں, معاہدات ہیں, وہ یہودیوں کے پاس بھی رہے, عیسائیوں کے ساتھ بھی رہے. ٹھیک ہے, اہل نجران کے ساتھ مصالحت فرمائی, ایک ریکونسلیشن کا پروسیس تھا. یہ نجران کے عیسائی تھے, تو ایک عہد نامہ تھا جس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اہل نجران, ان کے حلیف, ان کا خون, جان, زمین, اموال, مذہب, راہب, پادری, موجود, غیر موجود, قافلے, مذہبی ٹھکانے, سب کی ضمانت میرے مصطفیٰ کریم نے دی تھی. ایک مسلمان کے لیے چارٹر محمدی جو ہے وہ یہ ہے کہ ضمانت ہے معاہدین کے لیے, سویلینز کے لیے, عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے, جو نان کمبیٹنٹ ہیں ان سب کے لیے. پھر سعید بن مسیب کی روایت ہے, سیدنا صدیق اکبر نے جب شرجیل بن حسنہ کو شام بھیجا تو کیا فرمایا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وَلَا تُغَرِّقْنَ نَخْلًا, کسی درخت کو نہ کاٹنا. جہاں درختوں کی اتنی پامالی کا منع کیا گیا, وہاں انسان کی جان کی کیا حرمت ہوتی. یہ صدیقی فارمولہ ہے. وَلَا تَحْرِقَنَّهَا, اور نہ اسے جلانا. وَلَا تَعْقِرُوا بَهِیمَةً, نہ کسی چوپائے کو کاٹنا, جاندار کو. وَلَا شَجَرَةً, نہ کسی پھلدار درخت کو. تُثْمِرُ, شَجَرَةً تُثْمِرُ یعنی پھلدار درخت. وَلَا تَهْدِمُوا بَیْعَةً, اور نہ کسی کلیسا کو منہدم کرنا. یہ ان کے سیکرٹ پلیسز, ورشپ پلیسز کا منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ, بچوں کا قتل منع ہے. وَلَا الشُّیُوخ, بوڑھوں کا. وَلَا النِّسَاء, اور عورتوں کا. وَتَسْجُدُونَ أَقْوَامًا حَسَبُوا أَنفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِ فَدَعُوهُمْ وَمَا حَسَبُوا أَنفُسَهُمْ لَهُ. انہوں نے خود اپنی عبادت گاہوں تک جو پریکٹس کر رہے ہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا, ان کے مال و اسباب کو بھی چھوڑنا جن کے لیے انہوں نے خود کو بند کر. یہ ڈیورنگ دا وار ہے, تو وہاں پہ بیچ پہ تو لوگ اپنی سیکریٹ پلیسز آزادی کے ساتھ اپنا جو مرضی کریں اکارڈنگ ٹو, یہ ان کا ایک تہوار تھا, فیسٹیول تھا. دے ہیو فل رائٹ ٹو ایکسرسائز اکارڈنگ ٹو دیئر فیتھ. سو دس کرمنل ایکٹیویٹی از ناٹ جسٹیفائڈ ایٹ اینی کاسٹ. یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے. یہ میں آپ کو مثالیں کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, جب خلافت آپ کو ملی تو عیسائیوں نے ان سے ان کے گزشتہ حاکم کہ کنیسہ یوحنا پر قبضے کی شکایت کی, تو انہوں نے اپنے عامل کو حکم دیا کہ مسجد کا جتنا حصہ گرجے کی زمین پر ہے اسے واپس عیسائیوں کے حوالے کر دو, اور ایسا ہی کیا گیا. تو جو مسجد کا حصہ جو گرجے کی ملکیت تھی وہ گزشتہ حاکم نے غلط لیا تھا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا جو گرجے کی ملکیت پہلے سے ہے وہ مسجد کا حصہ واپس انہیں پلٹایا جائے. یہ ہے اسلام. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر لا اکراہ فی الدین کی تفسیر میں ابن کثیر نے یہی لکھا ہے کہ
ان کی عبادت گاہیں، مذہبی معاملات، ان کے سارے معاملات وہ پروٹیکٹڈ ہیں اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے۔ یہی نہیں، اگر دیکھا جائے تو عبد الرحمن بن یعلا، سہیل بن حنیف، قیس بن سعد قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ تو کافر ذمی شخص کا جنازہ ہے۔ دونوں نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ انسانی جان نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اندازہ لگائیں ایک ڈیڈ باڈی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو گئے تعظیماً احتراماً۔ انسانی جان کی حرمت اسلام میں یہ ہے۔ تو کہا گیا یہ تو ذمی ہے، غیر مسلم ہے، فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو پیغمبر اسلام کی جو آمد ہے، بعثت ہے، سارے انسانوں کے لیے ایکول ہے۔ میرے مصطفیٰ کا دامن اتنا وسیع ہے، یہ اسلام کے ایٹریبیوٹس۔ پھر آگے اگر ہم دیکھیں غیر مسلموں کے ساتھ صبر و تحمل پر مشتمل غیر انتقامی سلوک، عبداللہ بیان کرتے ہیں گویا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا ذکر فرما رہے ہیں جنہیں ان کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے اللہ میرے قوم کو بخش دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے۔ یہی دعا میرے مصطفیٰ کی تھی۔ تو مار کٹائی بھی ہو جائے، اگر تشدد ہو تو جواب میں ملاحمت، شفقت اور مرافقت کا جو پہلو ہوتا ہے وہ رحمت للعالمین۔ تو رحمت للعالمین بن کے آئے، ان کا امتی بھی رحمت للعالمین ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر آخری چیز، ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مشرکین کے خلاف بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ سراپا رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ یہاں مشرکین کے لیے لعنت منع ہے، میرے مصطفیٰ کا طرز عمل ہے، تو مسلمان کے لیے کیسے جائز ہو سکتی یا کسی اور کے لیے؟ یہ یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ ایفائے عہد اور میثاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بوقت شہادت وصیت کی کہ اگلے خلیفہ کو اللہ رسول کے ذمے کی وصیت کرتا ہوں کہ ذمیوں کے ساتھ معاہدہ نبھایا جائے اور ان کے علاوہ دوسروں سے لڑا جائے، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پورا ایک نیریٹو جو بلڈ ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹریبیوٹس کی روشنی میں دیکھا جائے کہ جو معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس کی بھی پاسداری میثاق مدینہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کو شامل کیا گیا۔ تو یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج ہے کہ نہ پاکستان، نہ اسلام کی تعلیمات، نہ ہمارا قانون، ہماری روایات ایسے حملوں کی اجازت دیتی ہیں۔ ہاں، ہندوتوا فلسفی یا الٹرا نیشنلزم، زائونزم اس کے پیچھے ہو سکتا ہے، جیسے 9/11 میں کچھ لوگوں کو کر کے تو ٹیگ کیا گیا۔ آئسس، داعش، اس طرح کی فلسفیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں وائٹ سپرمیسی کا کرسچینٹی سے تعلق نہیں ہے، زائونزم کا یہودیت سے تعلق نہیں ہے، ہندوتوا کا ہندوازم سے تعلق نہیں ہے، اسی طرح داعش، القاعدہ، TTP اس طرح کے گروہوں کا اسلام اور پاکستان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر نیوزی لینڈ کی مسجد میں مسلمانوں کی شہادت ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس شخص کی وجہ سے ساری کرسچینٹی والے دہشت گرد ہیں۔ اگر گجرات کے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک مودی کے فاشزم کی وجہ سے پوری ہندو کمیونٹی ٹیررسٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ میانمار میں چند لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ہم یہ نہیں کہتے پورا بدھائزم ٹیررسٹ ہے۔ بدھائزم کی تعلیمات بھی محبت ہیں۔ تو یہ کچھ ہمیں جو مل بیٹھ کے ایک گلوبلی اس پہ سوچنا ہوگا کہ ٹیررسٹ از اے سیپریٹ آئیڈیالوجی، دے آر فینیٹکس، they don't believe in religion, they have their own fanatic ideas, they want to spread and topple their ideology to the entire world۔ تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، پوری دنیا کو اس نقطے پہ اکٹھا ہونا پڑے گا۔ پیس اینڈ انکلوسیونیس کا ماڈل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اور میثاق مدینہ میں دیا، ساری کمیونٹیز کو ساتھ لے کے چلنے کا، پاکستان کا وہی ماڈل ہے، اسلام کا وہی ماڈل ہے۔ پاکستانی جہاں بھی ہیں وہ بہت سارے پاکستانیوں نے پوری دنیا کے اندر کئی دفعہ لوگوں کی جانیں بچائیں۔ ہمارے فوجی UN کے پیس کیپنگ مشنز میں وہاں پہ رہے افریقن کنٹریز میں، تو وہ دنیا کو یاد نہیں آتی۔ تو فالس پروپیگیشن میں مت جائیں۔ نوید اکرم انڈین ہے
اور اس پہ ہندوستان کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اور جو احمد الاحمد ہے مسلمان، حقیقی مسلمان یہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو ناحق لوگ ہیں ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیلا. تو یہ آئیڈیالوجی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.